أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Jazakallah khair, Master Umar, for setting up the tone for the दर्स ऑफ रमदान एथलीट. सामने कराम, आप सबका इस्तकबाल है आज के इस दर्स में, जिसका नाम मैंने रमदान एथलीट रखा है. एथलीट का मतलब मैंने कोशिश की थी उसका उर्दू या हिंदी तर्जुमा, लेकिन उसमें भी एथलीट ही बताया गया. तो सभी लोग इससे वाकिफ़ है कि जो लोग रेस में हिस्सा लेते हैं या किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं, एथलीट कहा जाता है उन्हें. रमदान एथलीट कौन है ये हम जानेंगे थोड़ी देर में. इससे पहले हम जैसे बात आ गई शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, तो इसके हवाले से तो मैं बातें नहीं रखूँगा, इंशाअल्लाह बातें रखूँगा इस हवाले से कि इस महीने की तैयारी क्या होनी चाहिए. तो बेसिकली इसका एक बैकग्राउंड ये है कि रमज़ान को जैसे शहरुल कुरान कहा गया, उसी तरह रमज़ान में ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उम्मत का भी जो है वजूद इसी महीने आया. और सबसे पहली उम्मती जो है वो हमारी माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी. कुरान और रमज़ान, इस पे बहुत सारी टॉपिक्स होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारा डिस्कशन होता है, और वो फिर रमज़ान के बाद शायद अगले रमज़ान का इंतज़ार होता है. इसको मद्देनज़र रखते हुए एक छोटी सी हिकायत है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ. एक छोटे से कस्बे में एक इमाम को उमूमन रमज़ान के दौरान हर दिन जो है वो अलग अलग लोग अपने घर बुलाते थे दावत के लिए. तो एक शख्स, एक उसकी बीवी और एक शख्स जो मस्जिद के मुसल्लीन में से था, वो उसने इमाम को बुलाया दावत के लिए, और दावत हो गई, इमाम चले गए. तो फिर उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि कुछ पैसे मैंने इस अलमीरा पे रखे थे, तुमने देखे? तो फरमाया कि हाँ मैंने देखे तो थे पैसे, लेकिन क्या हुआ, कहा वो है नहीं इधर, मतलब शेल्फ पे है नहीं वो पैसे. तो फरमाया कि मेरे और सिवा इमाम और हम दोनों के सिवा तो कोई आया ही नहीं मगरिब के बाद यहाँ पर, तो क्या माजरा हो सकता है. तो उन्होंने फिर बदगुमानी की और ये समझा कि इमाम साहब ने जो है वो पैसे रख लिए. और इस बदगुमानी में वो जब मस्जिद जाते तो इमाम साहब से कतराते, आंखें चुराते, बात बहुत कम करते हैं, सलाम दुआ पहले जैसा इमाम साहब के साथ उनका जो रवैया था वो नहीं था. और छोटा सा कस्बा था, तो जो इमाम साहब थे वो भी नोट कर रहे थे कि ये साहब जो है कुछ कटे कटे नज़र आ रहे हैं, कुछ नाराज़गी लगी. लेकिन ये ऐसा रहा कि बात चलती रही और अगला रमज़ान आया, और पहले दिन का जो अपॉइंटमेंट हुआ रमज़ान का, वो इन्हीं शख्स के घर पे फिर इमाम साहब को दावत का मौका आया. तो ये है कि इमाम साहब आए खाना खाने के लिए, और जो साहब है वो अंदर गए, यानी वो उन्होंने तैयारी की. लेकिन इमाम साहब ने जो है ना खुद ही एक हिम्मत बता के कहा कि उन शख्स को कहा कि मैं देख रहा हूँ आप एक तकरीबन 1 साल से काफ़ी कट रहे हैं, बातें कम हैं, बहुत कोई नाराज़गी है, कोई बात है. तो कहा नहीं, अभी आप पूछ रहे हैं तो बता देते हैं कि पिछली मर्तबा जब आप आए थे हमारे घर पे, तो कुछ पैसे यहाँ रखे हुए थे अलमारी पे, तो वो
پھر آپ کے جانے کے بعد وہ ہمیں ملے نہیں پیسے، تو ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ نے وہ رکھے ہیں پیسے۔ بولے ہاں پیسے تو تھے ادھر، لیکن جب آپ افطار لانے کے لیے اندر گئے تھے تو ہوا، کھڑکی سے جو ہوا آئی اس نے پیسے سارے اڑا دیے، تو میں نے سارے سمیٹ کے قرآن کے اندر رکھ دیے تھے، آپ کو ملے نہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بتانا مقصد تھا کہ قرآن صرف رمضان تو رمضان پڑھا جاتا تھا، شاید یہ معاملہ بہت سارے گھروں میں ہو کہ قرآن صرف رمضان میں ہی کھولا جاتا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ بس یہ ہے کہ رمضان ایتھلیٹ کام یہ کرے کہ تیاری کرے رمضان کی، تو قرآن کو سمجھنے والا بھی بنے، اس کی تلاوت کرنے والا بنے، اور حق کا تلاوت ہی کرنے والا بنے کہ اس کی جیسی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو اگر ان جنرل ہم یہ کہیں کہ تقویٰ، یہ جیسے قرآن یہ شروعاتی ہوتی ہے کہ ہدی للمتقین ہے، تو تقویٰ کا ایک جو جنرل معنی ہے وہ گاڈ کانشیسنس بھی ہے کہ اللہ کو ہمیشہ حاضر ناظر جاننا، یہ بھی تقویٰ کے ایک معنی میں آتا ہے۔ تو اگر ہمارا ابلاغ کیا گیا، ہمیں بنایا ہی گیا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ کیا جائے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ٹیسٹ ہے، تو اس کا جو یہ جو تقوی کا جو ٹیسٹ ہے، یہ جو گاڈ کانشیسنس کا ٹیسٹ ہے، اس کا اینول ایگزام کیا ہے؟ رمضان ہے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ پورے 30 دن ہم ایک دم گاڈ کانشیس رہتے ہیں، ہر بندہ، مطلب وہ روزے کی حالت میں تو رہتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ 45 ڈگری دھوپ میں کام کر رہا ہو، ایک دم تھکا ہارا ہو، پسینے میں پورا نہا گیا ہو، اور اس کا کاٹا گلا ایک دم کاٹا سوکھ گیا ہو، کاٹے کی طرح سوکھ گیا، اور اسے پانی کی شدید ضرورت ہو، اور وہ ظہر میں جب منہ دھوتا ہے ٹھنڈے پانی سے اور وہ کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے، تو اس کے سوا اور اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ ایک قطرہ اس نے گلے کے نیچے اتارا یا نہیں اتارا۔ یہ گاڈ کانشیسنس وہ پورے رمضان میں دکھاتا ہے کہ وہ جانتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو گلا کتنا ہی سوکھا کیوں نہ ہو، یہ پانی میں نیچے نہیں اتار سکتا، اتنا اس کے اندر وہ اتنا متقی بن جاتا ہے بندہ، اتنا گاڈ کانشیسنس اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ ایگزام پورے 30 دن ایک دم، یعنی رمضان جو ہے ہمارے تقوی کا ایک اینول ایگزامینیشن ہے۔ اور پھر یہ جو کوششیں ہم کرتے ہیں، تو دنیا میں جتنی تگودو ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری اسکول لیول سے ہوتی ہے اور یا جاب کے لیے ہوتی ہے یا کاروبار کے لیے ہوتی ہے، اس میں الٹیمیٹلی لوگ یہ دیکھتے ہیں الٹیمیٹلی کہ کیا ریزلٹ ہے، کہ بھئی بندہ کتنے مارکس لایا، کتنے رینک لایا، کتنا کاروبار میں کامیاب ہو کے ہوا، تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ تمہاری کامیابی کا معیار کیا ہے، آپ نے ایگزام کتنے مارکس سے پاس کیے، یا آپ جاب پہ کون سی پوزیشن میں ہو، یا تجارت میں آپ نے کتنی دکانیں بنا دی اور کتنے مکانات اور محلات بنا دیے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری ایفرٹس پر جج کرتے ہیں، ہمارے ریزلٹس پر نہیں۔ He does not want results۔ ہم جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، اللہ کے رسولوں کو کہا گیا تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، کامیابی اس کا کنورژن ریورژن اس کے دل کو پھیرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہی ہے نا ریزلٹ اللہ کے پاس میں، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جو رمضان ایتھلیٹ ہے، یہ بس یہ وہی بندہ ہے جو اپنے آپ کو، یا اگر آپ کو یاد ہوگا 2-3 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ جو حدیث ہے اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس میں ایک انڈیکیشن یہی ملتا ہے کہ رجب اور شعبان، رجب کے آمد پر جو دعا ہے، رجب اور شعبان میں برکت کی جو دعا ہے، اور بلغنا رمضان ہے، تو گویا کہ ہمیں 2 مہینہ یہ ٹریننگ گراؤنڈ دینے کی ایک انڈیکیشن ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پریپیئر یور سیلف، اپنے آپ کو پریپیئر کرو یہ 2 مہینہ، تاکہ آپ رمضان میں جب داخل ہو تو اتنی پریپیئرنس کے ساتھ ہو۔ تو جس طرح ایک رمضان ایک ایتھلیٹ اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، تو اسی طرح میں یہ پروگرام یا یہ جو
टर्म है रमदान एथलीट, ये है कि एथलीट अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करता है। रमदान एथलीट अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली, ये तीनों सतह पर जो है वो अपनी तैयारी करता है। तो ये है कि ये महीना, पूरा महीना ही सेलिब्रेशन का महीना है। हम देखते हैं पूरी दुनिया में से एक वक्त, 1 या 2 दिन के गैप से सेलिब्रेट किया जाता है, यानी ये ग्लोबल सेलिब्रेशन है। तो इस सेलिब्रेशन को क्यों ना एक रमदान एथलीट ये करे कि उसके आने के पहले ही हम कोशिश ये करें कि कुछ तोहफे तहफ यहाँ के अमाउंट में देके 500 पैसे, 600 पैसे, 1 रियाल या जैसी हमारी इस्तिताअत हो, कुछ ऐसे पैकेट्स बना के हम अपनी फैमिली के साथ जाके अपने जो रिश्ते पड़ोस में है और बिल्डिंग में, यानी जिस तरीके की लाइफ हम गुजारते हैं, लिटरली हम अगर कभी पार्किंग में किसी को मिल गए अपनी बिल्डिंग वालों में से तो मिल गए, अदरवाइज तो हम टोटली नहीं जानते कि हमारे पड़ोस में रहता कौन है, वो क्या है, यानी वी हैव नो आइडिया। मतलब वो जो हक्कुल जार वाली बात है, तो शायद ही वो हम उसको कुछ पूरा करते हो। लेकिन रमजान एक ऐसा महीना है कि हम कोशिश ये करें कि जब पता चले कि 1 या 2 अप्रैल को है, तो या चांद रात हो या उसके 1-2 दिन पहले ही हम कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ जाएं, उनको बताएं, कुछ कार्ड दें, कुछ बताएं कि ये एक महीना आने वाला है। दावा का एक बेहतरीन मौका हो सकता है कि हम जो है वो उनको कहें कि इस महीने कुरान नाजिल हुआ था, कुरान जो है वो सारी इंसानियत, हुदल्लिन नास का अल्लाह ने इसको, ये तुम्हारे लिए भी है। कुछ इस तरह हम इसकी सेलिब्रेशन में एक दावत का पहलू रखें और पहले से ही लोगों को बताएं। दूसरा ये कि अपने आप को प्रिपेयर करने में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा ना, फस्तबिकुल खैरात, कि दौड़ो नेकी की तरफ। तो ये रमदान एथलीट क्या करता है, ये बस ये नेकी की तरफ तरफ जो है वो दौड़ता है तैयारी के साथ। बस ये नहीं कि 1 तारीख का इंतजार करता है और फिर दौड़, तब नहीं, वो पहले से ही अपनी तैयारी करता है। तो किस सतह पे वो तैयारी करता है, मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, हम जिस दौर में रह रहे हैं, जिस गैजेट्स के साथ रह रहे हैं और जिस गैजेट के घेराव में रह रहे हैं, ऑफिस में कंप्यूटर है, हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, नहीं किसी ना किसी तरह हम पूरी तरह जो है वो, हमारे जहन जो है वो क्लटर, यानी इतनी सारी चीजें हैं। बस ये है कि रमजान की तैयारी के लिए अपने माइंड को इन सब क्लटर से फ्री कर दें और फोकस ये करें कि मेरा ताल्लुक बिल्लाह जो है इस रमजान मुझे बहुत मजबूत करना है। इससे पहले कभी नहीं हुआ, इस रमजान में मैं अपना ताल्लुक, अल्लाह के साथ का ताल्लुक जो है वो बहुत मजबूत करूंगा। उसके लिए ये है कि इंटेंशन करें, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो पहले से ये इंटेंट कर लें, ये इंटेंशन कर लें कि ये रमजान मेरा पिछले 40 रमजानों से बेहतर हो। ऐसा करें कि अगर हम ये एवरेज ये करें कि समझें जो लोग है 30+ है, 40+ है, वॉट एवर योर एज, तो जितने पिछले रमजान है उससे बेहतर रमजान हो मेरा, उसके लिए सबसे पहले नियत करें कि मैं इस रमजान में, इसीलिए 2 महीने का टाइम था। खैर हम तो अब सिर्फ हार्डली 10-12 दिन या 15 दिन रह गए हैं, उसके हवाले से अगर हम तैयारी करें तो एटलीस्ट नीयत तो कर लें कि मुझे रमजान पहुंचना है, और हर नमाज में दुआ करें अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम पहुंच भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो एक नीयत कर लें। दूसरा, ब्रेन डंपिंग जिसे कहते हैं ना, कि बहुत सारी चीजें हमारे दिमागों में चलती है, बहुत सारे इवेंट्स होंगे रमजान के बाद के, रमजान के पहले के, कुछ ऑफिस की इवेंट होंगे, कोई प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ तैयारियां होंगी। तो उन सब को मैनेज आप पहले से कर लें। तो वो जो आपके दिमाग जहन में चीजें चलती रहेंगी, वो उन्हें, जैसे एक ब्रेन डंप होता है ना, जो अनवांटेड चीज है उसे एकदम टोटली निकाल दें कि आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे, और जो काम की चीजें उसको प्लान कर लेंगे पहले से, ताकि मेरा ताल्लुक बिल्ला जो है वो अच्छा हो। और ये मेंटल प्रिपरेशन में एक और बात है कि हमारे सब्र को, है ना, जैसे वो आता है ना, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल्काज़िमीनल गैज़ वआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो ये गुस्से को पी जाना और लोगों को माफ कर देना। तो ये है कि हम उमूमन घरों में हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक के बात भी होती है, लेकिन हम दिल आजारी कर बैठते हैं और थोड़ी बहुत ये हो जाती है, तो गुस्सा आ जाता है, गुस्सा उम्मन आ जाता है। तो और ये रोजे की हालत में तो पहले से ही आता है। पता नहीं वाई इसको इस तरह लोग लेते हैं कि भाई रोजे से तो क्या हुआ, रोजे से तो
مہربانی تھوڑی کر رہا ہے کوئی روزے سے ہے تو اس کو غصہ آنا لازمی ہے ہی نہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو روزہ میں ہے وہ غصہ کرنا چاہیے, لیکن اپنے پیشنس پہ کام کرنا چاہیے, لوگوں کو برداشت کرنے والا. تو اس کا جو مینٹل پریپریشن نا کہ ہم نے لوگوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی ہے. تو یہ جو آیت ہے اگر آپ کو اس طرح یاد نہیں ہے کہ کاظمین الغیظ وعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو یہ آیت اگر یاد نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو یاد رکھیے کہ مجھے جو ہے وہ اب غصے کو پی جانا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا ہے. تو یہ ہے کہ ہم ابھی سے پریکٹس کریں گے, آفس ہو, گھر ہو, بچوں کے ساتھ ہو, اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے بنے. کچھ بریدنگ ایکسرسائز بہت سارا یوٹیوب اور فلانا چیز یہ سب دیکھتے ہیں, لیکن تلاوت کرنے میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنا اٹکتے ہیں, ہماری سانس پھول جاتی ہے. لوگ صحیح سے تلاوت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پوری آیت بھی نہیں پڑھ پاتے, اگر کہیں بیچ میں رکتے ہیں تو وہ اگر وہ بریدنگ ایکسرسائز کریں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ امپروو ضرور کرتی ہے. اگر آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی تلاوت اچھی ہو جائے گی. تو پہلے سے یہ پریپریشن کریں, کچھ یہ دیکھیں. دوسرا جو ہے کہ بیک بائٹنگ ہے, غیبت ہے, یہ تو بائی ڈیفالٹ ہے نا. اگر کوئی جاب پہ ہو تو وہ تھکتا نہیں, ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ میں اور آپ جو جاب کرتے ہوں یا وہ اپنے باس کی یا اپنی کمپنی کی پالیسی کی یا اس کی اس کی کسی نہ کسی طرح ہم یہ غیبت میں بہتان تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نہیں اتنا, لیکن پھر بھی نہ جانے انجانے میں لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو فارورڈز بھی ہم کرتے ہیں نا, ڈیفینیٹلی یہ فارورڈز بھی اگر وہ ان انفارمڈ ہو اور ہم کسی کے بارے میں بھلے سے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے بارے میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہے, وہ سلینڈر ہے, وہ بہتان ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے پہلے سے ہی ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس غیبت, بہتان اور بیکار کی باتیں جس کا ہماری باتوں کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑنے والا, نہ پولیٹکس پہ نہ ورلڈ اکنامکس پہ کچھ نہیں پڑنے والا, ان سے بچیں. اور یہ ہے کہ اپنے میڈیا, سوشل میڈیا ٹائم کو کٹ ڈاؤن کر لیں, سلو ڈاؤن کریں, کیونکہ آپ ایک رمضان ایتھلیٹ ہیں, آپ رمضان کے مقدس مہینے میں جا رہے ہیں. اگر آپ ابھی سے کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے تو آپ اس میں اور زیادہ اسے ملٹیپلائی کریں گے ایکسپونینشلی, کیونکہ پھر آپ کو لگے گا ہر فارورڈ جو ہے وہ ثواب کا ہی کام ہے. جتنا میں فارورڈ کروں گا کم سے کم اتنا ثواب کما لوں, ان للہ و انا الیہ راجعون. تو اپنی مینٹل پریپریشن یہ کریں کہ آپ اپنے سوشل میڈیا ٹائم کو بھی کٹ ڈاؤن کرنا سیکھیں, اب سے کریں. جو ضروری ہے وہی میسج دیکھیں, جو گروپ سے آپ منسلک ہیں اگر وہاں پہ میسج آتے ہیں جہاں آپ کو جواب دینا ہے, آپ کو کچھ رپلائی کرنا ہے, بس اس پہ کنسنٹریٹ کریں. باقی کوئی باتیں بھی ہو, چاہے کتنی امپورٹنٹ ہو, اگر آپ کا اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اس کی اس آئیڈیالوجی پہ, اس ایشو پہ آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, تو آپ خاموش ہی رہیں اور نہ اس کو فارورڈ بھی کریں. تو یہ ہے کہ مینٹلی پریپیئر ہونا ضروری ہے. دوسرا ہے کہ روحانی تیاری, کہ یہ رمضان کا انتظار کریں گے, چاند رات کا انتظار کریں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہنچائیں گے. نہیں, ایک رمضان ایتھلیٹ پہلے سے تیاری کرے گا کہ وہ اپنی روح کو, یہ جو ہے نفس لوامہ کی جو ٹریننگ ہے وہ پہلے سے ہی سٹارٹ کر دے. تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کہ جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دل کے اطمینان کا سبب ہے, باعث ہے. تو قرآن اگر آپ تلاوت رمضان کے لیے رکے ہیں, جو رمضان کہ میں ایک سے چالو کر کے ختم کروں گا اور ایک نہیں 5 ختم کروں گا, تو وہ ایسا کوئی نہ کوئی سننا میں اس طرح سے ہے کہ آپ کو 1 سے لے کے 30 میں اتنے قرآن ختم کرنے ہیں, ایک قرآن ختم کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ابھی سے تیاری کرنی ہے. اگر آپ نے کہیں چھوڑ دیا تھا پچھلے رمضان میں کسی پارے پہ آ کے, آپ کہیں کہ اب وہاں سے وہاں ختم کرنا ہے, جی وہیں سے شروع کریں, لیکن روز تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں. اب سے ڈالیں, 15 دن بچے ہیں اس سے ڈالیں. تقریباً اگر ہم 2 پیج 3 پیج 4 پیج پڑھنے کی عادت ڈالیں, ہر نماز کے بعد ڈالیں, انشاءاللہ رمضان میں وہ اور پختہ ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ روح کی جو غذا ہے اور اللہ کا جو ذکر ہے اس کے حوالے سے آپ
ذکر اذکار کی کتابیں ہیں، حسن المسلم بہت فیمس کتاب ہے، آپ کے موبائل ہے، ایپس ہیں، اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنا شروع کریں۔ رکوع سجود کی جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلیٰ، اس کے علاوہ بھی بہت اچھے اذکار موجود ہیں رکوع اور سجود کے لیے، ان کو بھی میمورائز کریں اور اپنی نمازوں کو طویل کریں، خاص کر نوافل نماز کو، تاکہ ہمیں عادت پڑے کہ جب ہم رمضان میں جائیں تو یہ جو معراج المومنین ہے، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کرنا ہے، یہ جو ہم واقعی میں بہت لائٹلی لیتے ہیں، تو کم سے کم ہماری رمضان کی نمازیں اس طرح ہو کہ واقعی ہم سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کلام کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ کہ روح کی جو غذا ہے نا، جو ہمیں نماز میں سنائی جاتی ہے، یعنی دی جاتی ہے، کہ پروویژن ہوتا ہے کہ امام جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ سننا جو ہے نا، ایک اس پہ ایک الگ درس ہو سکتا ہے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، سمیعنا اطعنا والی جو بات ہے۔ تو نماز میں جب قرآن سنا جاتا ہے اس کا امپیکٹ الگ ہے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کا امپیکٹ الگ ہے۔ آپ دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو کہا نا کہ اے ابی مجھے قرآن سناؤ، جسٹ امیجن کہ آپ نے جب وہ سنا، اس آیت پر وہ پہنچے، بہت زبردست حدیث ہے یہ، موقع نہیں ہے، وقت بھی کم ہے، لیکن یہ ہے کہ سننے کا ایک امپیکٹ ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو اتر ہو گئی اس کے، کہ آپ کو جب آپ یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے گواہ بنا کر بلایا جائے گا لوگوں پر۔ تو یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو ہم نے بہترین کرنا ہے، اگر ہماری روح کو غذا پہنچانی ہے، ہم نے سمجھنا ہے کہ جو ایک ایکسیپشنل ٹول ہے جو دیا گیا ہے مسلمانوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دیا گیا یہ فریضہ معراج کی رات میں، تو دیکھیں کہ یہ ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جس کے اوپر اگر ہم اس رمضان فوکس کریں گے اور اس کے پہلے سے تیاری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری آگے کی نمازیں جو ہے وہ واقعی وہ ایسی ہو کہ ہم خود دوڑیں گے نماز کو، اس لیے کہ نماز پڑھنا ہے نہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ میں آئے گا مجھے بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا جو ہے مجھے واقعی اس کامیابی کی طرف، جو ہم نے کہا نا اسٹارٹنگ میں کہ کامیابی کا معیار لوگ یہی دیکھتے کہ بھئی واٹ از دا ریزلٹ، اینڈ ریزلٹ، تو یہ ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ کامیابی 100% ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے وہ پکار ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ تو یہ ہے کہ ہماری سنت موقعہ ہم پڑھتے ہیں عموماً نفلی جو نمازیں ہیں، جو نفل نمازیں ہیں، حالانکہ ساری نوافل ہی ہوتی ہے فرض کے علاوہ، لیکن یہ ہے کہ اس کا اہتمام کریں، ابھی سے اگر پریکٹس کریں گے تو وہ جو حدیث ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی قیام کا مطلب لوگوں نے اس کو تراویح بھی لی ہے اور ایڈیشنل نمازیں بھی ہیں، یعنی نوافل کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، جتنے بھی نوافل وہ پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور ایک امید کے ساتھ کہ وہ بخش دیا جائے گا، تو اللہ کے رسول یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو ہے جو پچھلا ہو چکا صغیرہ نہیں کبیرہ نہیں صغیرہ گناہوں کا وہ معاف کیا جائے گا۔ یہ ہے کہ تلاوت ہماری بہت ہی، اگر ہم واقعی میں اس کو انٹرنلائز نہیں ریئلائز کریں گے کہ ہم قرآن واقعی میں صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، تو اگر کوشش کریں، اگر آپ کی بیوی کوئی کلاسز جوائن کی ہوئی تجوید کی اور بہت محنت کرتی ہے تو کم سے کم اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی تجوید صحیح کر لیں، روزانہ 10-15 منٹ اگر آپ بیٹھیں گے تو واقعی میں یہی تو کام ہو رہا ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، اور خاص کر مسقط میں عمان میں بھی کافی خواتین کے حلقے ہیں جو قرآن کی تجوید قرآن کو جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں، اور بہت ساری خواتین یہ کرتی ہیں، ہم مرد حضرات شاید کتراتے ہیں، شاید شرماتے ہیں، لیکن کم سے کم اپنی بیوی سے تو نہ شرمائیں، اگر آپ کی بیوی کوئی کورس کر رہی ہو تو اپنی تجوید کو صحیح کر لے، اگر کوئی مرد حضرات چاہتے ہیں تو وہ کوشش کریں کسی عالم سے جو تجوید سے سکھاتا اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ریسیٹیشن کو صحیح کر لیں،
دوست ہو, احباب ہو, فیملی ممبر ہو, کسی کے ساتھ بھی کریں. اور کوشش یہ کریں کہ روح کی غذا ہے نا, جو حدیث ہے کہ وہ جو خاتون دو جو ہے وہ غیبت کر رہی تھی اور چگلیاں کر رہی تھی, تو وہ جب ان کو بلایا گیا تو جب اور وہ قے کی گئی تو پیالے میں جو ہے وہ خون نکلا. یعنی وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم جو اندر بھر رہے ہیں وہ باہر آتا ہے. تو روح کی اگر یہ کہیں کہ یہ تلاوت, اللہ کا ذکر اور یہ ساری باتیں یہ روح کی غذا ہے, تو کوشش یہ بھی کریں کہ اس کے اندر یہ ملاوٹ نہ کریں کہ آپ باہر سے کوئی چیزیں آپ غیبت, اور یہ کنٹرول آف ٹنگ اور ہماری آواز کو ٹون ہے نا, رمضان میں ہم عموماً دیکھتے ہیں لوگوں کا ٹون, بات کرنے کا انداز بھی تھوڑا بدل جاتا ہے, ان کا سلیپنگ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. اور یہ ساری اس بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں اپنی باڈی فزیکل تیاری کی طرف آتا ہوں. تو ہم نے ذہنی تیاری دیکھی, روحانی تیاری دیکھی, بہت ساری باتیں روحانی تیاری میں ہو سکتی ہیں, لیکن ایز اے رمضان ایتھلیٹ ہم منیمم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو درست کریں, اپنے رکوع سجود کو تھوڑا طویل کریں, نوافل کی, تہجد کی عادت ڈالیں, اور یہ کہ اذکار سیکھیں اور قرآن تجوید سے پڑھنا سیکھیں. یہ ہو گیا فزیکل تیاری میں. تو یہ ہے کہ کیونکہ ہم 40 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں, 30 35 38 سال واٹ ایور یور ایج از, اور جب سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ رکھ رہے ہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن میں آپ کی باڈی سیٹ ہو جاتی ہے فزیکلی. لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں, جو غذا ہم کھا رہے ہیں پتہ بھی نہیں ہے, ہم وہ تو ویریفائی بھی نہیں کرتے ہیں کیا کھا رہے ہیں, کیا اندر جا رہا ہے, اور وہ ہماری نفسیات میں تبدیلی لا رہا ہے. بس یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہم اپنے کھانے پینے میں تھوڑا سا ہم کنٹرول لے کر آ جائیں. جو ہر وقت منہ چلانے کی عادت ہوتی ہے, خاص کر بامبے والوں کو ہوتی ہے, تو اس میں تھوڑا سا ہم اپنی اگر کنٹرول کریں تو ہو سکتا ہے کہ جو فزیکل فٹنس کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فزیکلی فٹ بنانے والے بنے, یعنی فزیکلی فٹ رہنے کی کوشش کریں. اس کے لیے یہ ہے کہ کھانے پہ کنٹرول کریں, کیا کھا رہے ہیں اس پہ دھیان دیں, اپنے وزن پہ دھیان دیں کہ کیا عموماً لوگ تھوڑا برا بھی مانتے ہیں اگر وہ بار بار اسکیل دیکھتے ہیں. تو اگر کوئی کانشیس ہے تو واقعی میں اس نیت سے کانشیس ہے کہ میں جب رمضان میں جاؤں تو فزیکلی فٹ رہوں, یعنی مجھے ڈر نہ ہو کہ میں سحری ایک دم پیٹ بھر کروں اور تاکہ میرا روزہ اچھے سے جائے اور اس کے بعد میں ٹوٹ پڑوں کھانے پر. نہیں, وہ جو کھانے کی جو وہ حدیث ہے نا, 1/3 کھانا, 1/3 پانی, 1/3 ہوا, تو اس میں جو پہلے الفاظ ہے نا وہ کیا ہے کہ یعنی انگلش میں وہ ایسا ہے کہ a few morsel will keep the back straight, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نوالوں سے آپ کی کمر سیدھی ہو سکتی ہے, یعنی کھانا. پھر اس کے آگے کے الفاظ یہ, اگر تمہیں کھانا ہے تو 1/3 کھانا, 1/3 پانی, 1/3 ہوا. یعنی وہ سیکنڈ آپشن ہے. پہلے کھانے کی اس میں جو یا مینرز کہہ لیجیے یا جو طریقہ بتایا گیا کہ کچھ نوالوں سے کمر سیدھی رہ سکتی ہے, یعنی کہ آپ نارمل رہ سکتے ہیں اگر آپ کچھ نوالا کھانا کھا لے تو, اور اگر کھانا ہی ہے تو یہ 3 حصے کرنے ہیں. تو ہمارا تو اللہ رحم کرے, وہ ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے, لیکن ایک رمضان ایتھلیٹ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ تو رکھے گا, لیکن وہ جو چینجز آتے, میں نے بات شروع کی تھی اس بات سے کہ رمضان کی ہماری باڈی کو آلریڈی ایک عادت سی ہے, مطلب وی آر آلریڈی انٹو اٹ. تو یہ اگر ہم فزیکلی فٹ 2-3 دن میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, لیکن ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں نکالنا ہے. وہ جو انڈیورنس ہے نا, وہ جو اس کی جو پین ہے وہ محسوس بھی کرنا ہے. آپ نے وہ کوئی کہتے ہیں نا کہ روزہ لگ گیا بھائی اس کو, وہ روزہ لگنا چاہیے. لگنے اس کے مراد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی زبان میں اور اس کے کلام میں اور اس کی ٹون میں روزہ لگا. نہیں, روزہ لگا یعنی کہ واقعی میں وی شوڈ فیل دا پینگ آف ہنگر, وی شوڈ فیل دیٹ, یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو, جیسے میں نے کہا نا اس حدیث کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو صحیح کر لیں تو یہ بات بنے گی. یہ جو حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر ہے جس میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ شعبان جو ہے وہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آ رہا ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ نگلیکٹڈ مہینہ ہے۔ کیوں نگلیکٹڈ مہینہ ہے؟ رجب تو حرمت والا ہے، وہ اس کی حرمت تھی، اس کو پہلے سے اس طرح سے لوگ سمجھتے تھے، اور رمضان تو رمضان ہے، اس کی تو تیاری ہے، تو ان دونوں مہینے کے بارے میں لوگ کانشیس ہوتے ہیں، لیکن شعبان کے بارے میں لوگ جو ہے وہ اتنا کانشیس نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ کے رسول خاص کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس مہینے جو ہے وہ اعمال جو ہے، انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس لائے جاتے ہیں، اس لیے میں جو ہے وہ اس مہینے میں بہت سارے روزے رکھتا ہوں، جیسے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ اس مہینے اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اور یہ ہے کہ ایام البید کے اور منڈے تھرسڈے کے روزے اگر ہم رکھیں تو شعبان میں ہی ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے پریپیئر کریں گے۔ یہ ہے کہ کھانے کے حساب سے لوگ بہت ساری ڈائٹ وغیرہ اور چارٹس وغیرہ بناتے ہیں، کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ صرف دیوار پہ چپکانے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، موبائل پہ رکھنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کیلوریز کاؤنٹ کر رہے ہیں تو کریں، لیکن اس کو امپلیمنٹ تو کریں، اس کو واقعی میں کریں، وہ ایک دو دن کی بات نہ ہو وہ، کیونکہ میں نے کہا دیکھو رمضان ایتھلیٹ کی بات ہو رہی ہے، ایتھلیٹ اپنے آپ کو کنسسٹنٹلی پریپیئر کرتا ہے، وہ کنسسٹنٹلی جو کرتا ہے وہ کنسسٹنٹلی کرتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ چھوٹے اعمال کرو، کم اعمال کرو، لیکن اس کی کنسسٹنسی رکھو۔ وہ روز کی اگر آپ کے اذکار کی عادت ہے کسی چیز کی، آپ ڈرائیونگ کرتے وقت کرتے ہیں، لیکن وہ کنسسٹنسی ہونی ضروری ہے۔ تیاری میں کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک ایتھلیٹ کی تیاری میں تو ڈیفینیٹلی اگر وہ کنسسٹنٹلی پریکٹس نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ دیکھیں واپس یہ ایتھلیٹ والا کانسیپٹ میں آپ کے ذہن میں ڈالوں کہ فزیکل فٹنس کی بات ہو رہی ہے یا باڈی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بندہ اپنے آپ کو سالوں پریپیئر کرتا ہے ایونٹ کے لیے۔ اگر کوئی اولمپک کے لیے تیار کرتا ہے اپنے آپ کو، سالوں کی محنت ہوتی ہے، ایک ہی بار وہ ایونٹ پہ اسے جا کے اپنے پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم تو 15 دن بچے یا جو پہلے سے کر رہے ہوں، اگر ہم تیار کریں تو ہم کو تو پورا مہینہ ملتا ہے نا پرفارمنس کے لیے، اور پھر 11 مہینے ہمارا جو ہے پھر ایگزام ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے اچیو کیا 11 مہینے میں اپنے آپ کو پریپیئر کیا رمضان کے لیے ایز اے رمضان ایتھلیٹ، اور پھر جب ہم نے کچھ مائل سٹونز سیٹ کیے تھے اس مائل سٹونز کو ہم اچیو کر پائے، تو وہ 11 مہینے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، وہ کام ہے، وہ رمضان ایتھلیٹ کی کامیابی ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنی فزیکل فٹنس کی طرف دھیان دیں، کچھ واکنگ شاکنگ کر لیں، کچھ اگر نہیں کرتے ہوں تو ڈال دیں اپنی روٹین میں۔ ہمارا جسم بھی امانت ہے، جو چیز ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کیا غذا اپنے بدن کے لیے دے رہے ہیں۔ ہمارے لیورز، ہمارے لنگز، ہمارے پینکریاز، ہمارے آرگنز اس طرح ڈیزائنڈ ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا غذا کھاتے ہیں، لیکن وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک لائف ہے، اس کا ایک ہر چیز کا ایک یہ ہوتا ہے نا، ایک اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے یا کس چیز کے لیے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم جو اپنی غذا دیتے ہیں بدن کو تو یہ ہو کہ وہ جو حدیث ہے نا جس میں یہ کہا گیا کہ کیا ہے وہ پرہیز جو ہے وہ معدہ جو ہے وہ بیماری کی جڑ ہے، اور پرہیز علاج کا مغز ہے۔ تو اپنے بدن کو وہی دو جس کا تم نے اسے عادی بنایا ہے۔ تو اگر ہم کسی چیز مطلب ایوری بڈی نوز کہ وہ اپنے اس کی غذا کیا ہونی چاہیے اور اس کو کس مقدار میں کھانا چاہیے اور وہ کیا کیا پرابلم فیس کرتا ہے، لیکن ایز اے رمضان ایتھلیٹ ڈیفینیٹلی اس پہ وہ زیادہ دھیان دے۔ یہ نہیں ہو کہ رمضان میں وہ جو پریکٹس وہ رمضان کے پہلے کر رہا تھا وہ رمضان میں ساری حدیں توڑ کر جو ہے وہ بس یہ ہے کہ کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ یہ اگر آپ میڈیکیشن پہ ہیں، کوئی شوگر ہے، کوئی پلا ہے والا وہ ساری آپ جو ہے وہ تیاری کر لیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی اس میڈیسن کے ٹائم کو مینیج کریں گے۔ خاص کر سونے کی عادت جو ہے ہماری ان گیجٹ کے ساتھ میں اور ان چیزوں کے ساتھ میں بڑی ویئرڈ ہو گئی ہیں، یہ ورڈ صحیح ہے، ویئرڈ ہو گئی ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ سونے کا اہتمام جلدی کریں، اپنی گیجٹ سے دور رہیں،
کوشش کریں تہجد میں ابھی سے اٹھ کے کرنے کی، عشاء جلدی پڑھ کے سونے کی اور تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھنے کی، تاکہ آپ یہ قائم کرنے والے بنیں اور رمضان کا انتظار نہ کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایز اے رمضان ایتھلیٹ ہم نے فاستبقوا الخیرات کرنا ہے، تو اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے، ذہنی طور پر، بدنی طور پر، اور جو ہے وہ روحانی طور پر، ان تینوں لیول پہ اپنے آپ کو ہم تیار کریں گے تو اٹ از لائک ہم اپنا اسٹیمنا بنائیں گے، اپنا برداشت کرنے کی قوت بنائیں گے، اپنے آپ کو چست اور پھرتیلا اور تندرست رکھیں گے، تاکہ ہمارا یہ رمضان پچھلے سارے رمضانوں سے بہت زیادہ بہتر ہو۔ اس کے لیے اگر ہم ابھی سے تیاری کریں گے تب یہ بہتر ہوگا۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، کنسسٹنسی ان پرفارمنس از دا پینیکل آف اے ویل ٹرینڈ اینڈ ویل پریپیئرڈ ایتھلیٹ۔ یہ جو ہماری کنسسٹنسی جو ہے، ہماری کنٹینیوسلی جو پرفارمنس میں کنسسٹنسی جو چاہیے، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے۔ میں نے مولانا توقیر سے، یا مولانا توقیر نے مجھے 5-10 منٹ کی رعایت دی تھی کہ آپ یہ پروگرام جو ہے میں اپنی طرف سے پورا کمپلیٹ کروں، تو میں اور 1-2 منٹ میں اپنے پروگرام کو، اپنے بات کو ختم کروں گا۔ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ بات کہ نماز 5 پریئرز جو ہوتی ہے، نماز سے نماز کے بیچ کے جو اوقات ہے، اس میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز پہ آنے پر ختم کر دیے جاتے ہیں، جمعہ تو جمعہ کی اور رمضان تو رمضان۔ یہ ہے کہ یہ اوقات ہے کہ ہم جو چھوٹے کبیرہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں، ہماری وہ ہے بخشش ہو جاتی ہے۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں اس کی وہ نجات پا جائے جہنم کی آگ سے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقر و مقامہ۔ یہ دعا تو ہم مانگتے ہیں، لیکن رمضان میں شدت سے مانگے، اور یہ کہ اس رمضان کو یہ سمجھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا، اللہم بلغنا رمضان آمین یا رب العالمین، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ رمضان پچھلے سارے رمضان سے بہتر ہو، کیونکہ ہم ایک رمضان ایتھلیٹ کی طرح ادھر جائیں گے۔ اور یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ چینج نہیں لایا، لیکن ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک ہم اپنے اندر یہ روحانی، جسمانی اور ذہنی تبدیلی نہیں لائیں گے، تب تک کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے۔ ہم کتنی دعائیں لگائیں، کتنی ہی فارورڈ کریں، کتنا ہی واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک اور گورنمنٹ اور پیٹیشن چلم چاٹ کریں، جب تک وہ کسی نے بہت اچھا یہ بھیجا تھا کہ اگر آپ کو تبدیلی لانی ہے، کوئی شخص آپ کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ ہے جو آپ مرر کے سامنے دیکھتے ہو، جس کو آپ مرر کے سامنے روز دیکھتے ہو، وہی شخص آپ کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے اندر اگر ہم تبدیلی لائیں گے، ان سب باتوں کا دھیان رکھیں گے، اس رمضان کو وہ پلیٹ فارم بنائیں گے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، تو واقعی میں یہ انڈیویجول کر کے یہ ایک جماعت اور ایک کانگریگیشن اور یہ امہ ہے جو اپنے اندر تبدیلی لائے گی، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ میں دعوت دیتا ہوں مولانا توقیر کو تفسیر کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ حدید کی یہ آیت نمبر 25، 26، 27 تلاوت کی۔ سورہ حدید بھی مکی صورت ہے، اور اس میں کچھ آیتوں کے بارے میں قول ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کے مضامین اکثر یہی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات اور اس بات آخرت کہ آخرت کا دن پیش آنے والا ہے اور اس دن حساب و کتاب ہوگا، اور قرآن کی طرف دعوت، قرآن پر ایمان کی دعوت، اللہ کی توحید کی طرف دعوت، تو اکثر مضامین ملے جلے مکی صورتوں میں ہوتے تھے۔ کسی صورت میں رسالت پر زور زیادہ ہے، کہیں توحید پر زور زیادہ ہے، کہیں آخرت کے طرف یاد دہانی زیادہ ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف یاد دہانی کی جا رہی ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، قرآن وما ارسلنا من رسول، ہم نے پہلے بھی رسول بھیجا، ولقد، اور کہیں پر ہے کہ ہم نے نبی بھیجا اور کتاب بھیجا نام کے بغیر۔ تو یہ نام کے بغیر جو عمومی طور پر کتاب، نبی، رسول کے الفاظ آتے ہیں، تو ان الفاظ کے انتخاب سے یہ بات اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ایک ہی ہے، لہٰذا رسالت ایک ہی ہے، نبوت ایک ہی ہے، کتاب بھی ایک ہی ہے، مقصد سب کا ایک ہے۔ ان کے اندر کنٹینٹ جو چینج ہوتا ہے اور اس میں جو کچھ چیپٹرز میں رد و بدل ہوتا ہے، اس کی وجہ اس زمانے کے مخاطبین ہیں، لیکن جو کنٹینٹ ہے اور جو میسج ہے وہ کامن ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، اور اللہ کی معرفت کے لیے جو طریقہ اور جو اصول اور جو ضابطہ نبی بتائے، اس کی روشنی میں اللہ کو، خالق کو، مالک کو پہچاننا۔ اور چونکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری نبی تمہارے طرف جو رسول بھیجا گیا ہے وہ ادا کر رہا ہے، لہٰذا اس کو سچ ماننا اور اس کو سچا ماننا، اس کے سچا ماننے کے لیے بہت ساری اس کے ساتھ دلیلیں اور معجزات بھی اللہ ساتھ میں دیتا ہے تاکہ اس کی سچائی ثابت ہو، اور جو میسج وہ لے کر آیا ہے اس میسج کو بھی سچا ماننا پڑے گا، تاکہ نبی کی عمر، ایک زمانہ ہے نبی بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور نبی کے جو براہ راست مخاطب ہیں وہ بھی رخصت ہو جائیں گے، لیکن میسج تو چاہیے، لہذا وہ میسج کتاب کی شکل میں اور پہلے زمانے میں جس انداز سے بھی اس کو محفوظ رکھا تھا اس حفاظت کی شکل میں وہ بعد کے آنے والوں کے پاس موجود رہے۔ اس کے بعد جب دوسرا نبی آئے گا تو پھر اس نبی کے آنے کے بعد ویسا اس نبی کے ساتھ جو حکم ہے وہ کرنا پڑے گا، تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ لہذا اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان تمام نبیوں اور رسولوں کو ہم نے نشانیاں، کھلی نشانیاں دے کر بھیجی۔ بینات کا مطلب اس میں ڈاؤٹ کا کوئی چانس نہیں تھا، ڈاؤٹ کیا ہے تو خود آپ نے کیا ہے، اس میں ڈاؤٹ کا کوئی چانس نہیں تھا، اس میں شک کی ہم نے کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ لہذا معجزات ان کے پاس دیے، اس شکل میں دیے کہ وہ کسی کے بس میں نہیں تھا، کوئی بندہ انسانوں میں اس کو کر نہیں سکتا تھا، لہذا وہ ایک کھلی دلیل ہے، اس کو ہر بندہ اس کو سمجھنے کے لیے
کوئی بہت بڑی تعلیم اور تربیت کی ضرورت نہیں تھی. معجزات اس شکل میں ہوتے ہیں کہ اس کو ایک عام انسان، کسان، بدو، دیہاتی، مزدور، پڑھا لکھا، بادشاہ سب دیکھ کر ششدر رہ جائیں. لہٰذا انبیاء کے معجزات کے سامنے جب وہ ساری عوام اور ساری قوم کھڑی ہوتی تھی تو وہاں پر ہر بندہ اپنی حیثیت بھول جاتا ہے. کیوں کہ معجزہ اس کے سامنے جب ظاہر ہوتا ہے تو اس معجزے کو دیکھنے والے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے وہ ایک ہی جیسی حیثیت رکھتی ہے. لہٰذا معجزے کا جو مقام اور رتبہ ہے اور جو اس کے سامنے انسان کی بے بسی ہے، اس کے سامنے بادشاہ بھی اپنی تمام فوجوں کے ساتھ اتنا ہی بے بس ہے جتنا ایک فاقہ کھینچنے والا اور ایک فاقے سے دو چار کوئی کسان یا کوئی مزدور، وہ سب اس کے سامنے یکساں ہیں. لہٰذا معجزے کے مشاہدے کے وقت ہر انسان ایک جیسا ہوتا ہے. تو یہ ہے بینات کہ اس میں کسی کے لیے شک کی گنجائش نہیں. ایک عام انسان دیکھے وہ بھی اس کو اتنی وضاحت سے سمجھے گا جس کو پڑھا ہوا ایک بندہ، تجربے کار اور اقتدار پر قابض اور سمجھدار اور عقل و فراست اور حکمت کی باتیں کرنے والا، اور لوگ اس سے رجوع کرتے ہوں جیسے بھی لوگ ہوں، وہ سب ایک جیسے ششدر ہوتے ہیں. لہذا قرآن کہتا ہے ہم نے کوئی چانس باقی نہیں رکھا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ نبی نہیں ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. اللہ تعالیٰ قرآن کی آواز اور قرآن کے لہجے میں ہمیں بات کرنے کا سلیقہ سکھائے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہم یا ہمارے علاوہ جو دوسرے لوگ جہاں جہاں ہیں ان سب کو قرآن کے لہجے میں بات کرنی چاہیے. ان کی ساری پریشانی کا علاج، ان کے تمام مسائل کا حل اسی میں ہے جو میسج اللہ نے بھیجا ہے. آگے آ رہا ہے ابھی 2 ہی جملے کے بعد. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب. دیکھیں رسول کی بات عام، کوئی نام نہیں لیا رسول. پتہ یہ چلا کہ تمام رسولوں کی بیس ایک ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی. پتہ چلا کہ رسالہ ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، مقصد ایک ہے، سب کی بنیاد ایک ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی. وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ میزان بھیجی. میزان کیا چیز ہے؟ میزان لوگوں کو ان کے حقوق بتانے، ان کے حقوق دلانے، ان کے حقوق سمجھانے کے سلسلے میں ایک ایسا نظام ہے جو نظام اللہ کی کتاب کے ذریعے ملتا ہے. لہٰذا میزان کہاں سے معلوم ہوگا؟ وہ بیلنسنگ کہاں سے آئے گی؟ وہ اللہ کی کتاب سے آئے گی. اللہ کی کتاب کہاں سے آئے گی؟ کس ذریعے سے آئے گی؟ وہ نبیوں کی توسط سے آئے گی. یہ تسلسل ہے. لہٰذا نبی بھیجے جاتے ہیں، نبی کے ساتھ کتاب بھی بھیجی جاتی ہے اوتھینٹک کر کے ایک دم. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ والمیزان، اس میں وہ نظام ہوتا ہے. اس نظام کے ذریعے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ پوری دنیا کے انسان اپنے تمام حقوق اور اپنی ذمہ داریوں اور اپنے جو اس کے لیے اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے اس کے ساتھ، پورے حقوق کے ساتھ اس دنیا میں لوگ آباد رہیں. لیقوم الناس بالقسط. لہٰذا عوام کے تئیں بادشاہ کے کچھ حقوق ہے، وہ عوام کو بادشاہ حکومت کے لیے کرنا پڑے گا انصاف کے ساتھ. قرآن نے کہا لیقوم الناس بالقسط. لہذا بادشاہ اتنا ہی ریسیو کرنے کا حقدار ہے جتنا اس کا حق بنتا ہے. اس سے زیادہ لے گا، گاڑی پٹری سے اتر جائے گی. بادشاہ عوام کے بارے میں حکومت کے بھی کچھ حقوق، حکومت کے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں. لہذا اگر حکومت عوام سے جتنا حقوق عوام کے لیے، حکومت سے عوام کو اور رعیت کو جتنے حقوق چاہیے اتنا ہی وہ حکومت سے وصول کر سکتی ہے. اگر حکومت سے اس سے زیادہ وصول کرے گی جتنا حق بنتا ہے، گاڑی پٹری سے اتر جائے گی. لہٰذا اگر ٹیکس کی مقدار زیادہ ہوگی تو عوام دب جائے گی، عوام بے چینی کا شکار ہوگی، عوام مایوسی اور عوام الجھن میں مبتلا ہو جائے گی. اور اگر عوام حکومت سے زیادہ تنخواہیں وصول کرے، جتنا ان کا کام ہے اس سے زیادہ بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، تو گاڑی پٹری سے اتر جائے گی. لیقوم الناس بالقسط کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. آج یہی ہو رہا ہے.
حکومت عوام سے ان کے ضرورت سے زیادہ وصول کر رہی ہے، لہٰذا عوام اس کے مد مقابل انتقامی طور پر حکومت کے ساتھ ویسی ناانصافی کا معاملہ کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ بندر بانٹ کے جیسے کہ ایک طرف ہم زیادتی کرتے ہیں تو اس زیادتی کے رد عمل میں دوسری طرف زیادتی ہوتی ہے، پھر اس زیادتی کے رد عمل میں سامقابل کی طرف زیادتی کی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے انتقام کا سلسلہ جاری ہے، وہ بات بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے حکومت کے، میں کہتا ہوں آج پوری دنیا میں بہت سارے لوگوں کو یہ بات بہت خراب لگتی ہے، پوری دنیا کی اکنامک 1 منٹ میں سیدھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو ان کو ہاتھ لگانا ہے وہ ہے تنخواہوں کے اوسط کو کنٹرول کریں۔ ہم نے کیا سمجھا کہ بڑی تنخواہیں دینا یہ حکومت کی خوشحالی کی علامت ہے؟ نہیں، تنخواہیں جب بڑی ہوگی تو آپ ان کو کم نہیں کر سکتے، اور جب وہ آپ کی آمدنی سے پوری نہیں ہوں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اب پہلے کی طرح تو ہے نہیں کہ بیت المال میں جتنا مال ہوگا اتنا دیا جائے گا۔ اب تو آپ نے ایک اسکیل بنا دیا ہے اور ایک اماؤنٹ فکس کر دیا ہے، آپ نقصان میں ہوں، آپ خسارے میں ہوں، آپ کو یہ ہمارا حق دینا پڑے گا۔ یہ عام انسانی فہم و فراست کے خلاف ہے۔ حکومتوں کے پاس جتنا مال ہے اس کے مطابق ان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک تنخواہ لے لی، اور تنخواہ کا دوسرا کنسپٹ کیا ہے؟ تنخواہ بڑھتی ہی رہنی چاہیے، انکریمنٹ انکریمنٹ انکریمنٹ۔ انکریمنٹ کب ہوتا ہے؟ جب انکریمنٹ کے حالات ہوں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، لیکن ہماری خواہش کا تقاضا کیا ہے؟ نو، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم دار پہ ہوئے تھے، وہ ہر 2 سال پہ 100 200 100 200 بڑھتے جانا چاہیے۔ ہمارا کام 2000 کا نہیں ہے، حکومت کے پاس 2000 کی مصروفیت کا کوئی دائرہ اور حلقہ نہیں ہے، اور ہم تنخواہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ بوجھ کس پہ پڑے گا؟ حکومت پہ پڑے گا۔ حکومت جب اس کو دینے پر اس کے پر قادر نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا ہے؟ وہ دوسری شکلوں سے اس کو وصول کرنے کے لیے کرے گی۔ آج دیکھ لیں، ہم اشارہ کرنا نہیں چاہتے، آپ تصور نہیں کر سکتے کس کس شکل میں عوام سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ وہ پریشانی کس کے لیے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ کنٹرول کہاں سے ہوگا؟ یہ کنٹرول ہوگا رسالت کے پیغام سے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ میزان سے مراد وہ لوہے کی ڈنڈی والا ترازو نہیں ہے، یہ میزان سے مراد قرآن کے اس قانون میں وہ میزان تو اس کی ایک معمولی شکل ہے جو فزیکلی ہم معاشرے میں برتتے ہیں، جو مثال کے لیے ہے، ورنہ میزان تو دراصل اس نظام کا نام ہے جس نظام سے یہ نتیجہ برآمد ہو۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ جب حکومت کے خزانے میں یا حکومت کے ذمہ داری میں زلزلہ آئے گا تو اس زلزلے کے جھٹکے رعیت میں بھی محسوس کیے جائیں گے، اور جب رعیت میں پر کچھ دباؤ آئے گا تو اس کے اندر جو بے چینی اور اس میں جو طوفان اٹھے گا تو اس طوفان کے جھونکے حکومت کی بڑی بڑی اونچی دیواروں سے اور اس کے بڑے بڑے برج سے بھی جا کے ٹکرائیں گے۔ تو یہاں خرابی، وہاں خرابی، لہذا قرآن کہتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ قرآن نے یہ سب نظام کیوں بنایا؟ اس لیے نہیں کہ خالی بندہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جتنے احکام ہیں آپ کو تو وقت دیا گیا ہے، جتنا وقت آپ کا عبادت میں لگنا چاہیے اتنا وقت آپ عبادت میں لگائیں، جتنا آپ کے جسم کا تقاضا ہے آرام کرنا، سونا، راحت چاہیے، وہ آپ پورا کریں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ قرآن کا یہ لفظ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے۔ قرآن کہتا ہے نا ہر جگہ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، آپ کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، امر ربی بالقسط، مجھے رب نے حکم دیا ہے قسط کا۔ قسط کیا چیز ہے؟ قسط یہی ہے کہ ہر چیز کو اپنے مقام پر اور اس کے جو حقوق ہے اس کے حقوق کی رعایت کے ساتھ کا پیغام دوں میں۔ قل امر ربی بالقسط۔ آج ہم نے پڑھ لیا، ٹیکنالوجی کو ہم نے آزمایا، ہم نے نئے نئے تجربات آزمائے، ہم نے بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر کو آزمایا، ہم نے بڑے بڑے کارخانوں کے تجربے کو آزمایا، ہم نے بڑے بڑے سیاسی داو پیچ کو آزمایا، سب کچھ آزما کے ہماری پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہم نے عدالتوں کو آزمایا، عدالت کے نظام کو آزمایا، سب ہم آزما رہے ہیں اور ہر جگہ ہم ناکام ہیں۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ کوئی مطمئن نہیں ہے۔ پولیس کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر پولیس بہت سارے ملکوں میں، کچھ ملکوں میں نہیں ہے، بہت سارے ملکوں میں کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں پر پولیس آپ سے پیسے کے بغیر بات کرے۔ آپ مجرم ہیں، پیسے کے سامنے آپ کے جرم کی کوئی حیثیت نہیں۔
آپ بے قصور ہیں، پیسہ نہیں ہے تو آپ سے بڑا مجرم کوئی نہیں. یہ پولیس کا رویہ اور یہ پولیس کا فلسفہ روز بور صبح شام یہ دنیا آزما رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو لوگ حکومت پیسے لے رہے ہیں، اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ اپنا کام کرے، اس کے آگے کا ان کو سوچنے کا حق نہیں ہے. ہر آدمی جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جس کو میں جہاں دبا سکتا ہوں اور اپنے اس منصب سے جو بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہوں اس میں مجھے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جناب ارے آپ نے اتنے سال نوکری کی اور آپ نے کچھ نہیں کیا، یعنی کچھ بےایمانی نہیں کی، کچھ حرام خوری نہیں کی، کچھ ہزاروں لوگوں کا خون نہیں چوسا، کچھ اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے وبال نہیں خریدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید. اور یہ سب کام رسالت کا پیغام اور رسالت کا سمجھنا اور اس پر باقی رہنا اور اللہ کی کتاب کو سمجھنا اور پھر انصاف کے نظام کو قائم کرنا، یہ اس کے لیے ہم نے ایک اور نظام دیا ہے، وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. ہم نے اس کے ساتھ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. یہ اشارہ ہے کہ اس کو مختلف شکل میں آزمایا جائے اور اس کو مختلف شکل میں استعمال کیا جائے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد. اور ہم نے لوہا اتارا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اس میں بہت طاقت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور اس میں لوگوں کے لیے بہت فوائد بھی ہیں، اس میں لوگوں کے لیے بہت سی افادیت ہے، فائدے کی چیز ہے. اس میں اس کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ لوہے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دنیا سے اگر لوہے کو نکال لیا جائے تو ایک بڑی کاروبار کی جو ہماری حاجت کا جو ایک بڑا میدان ہے اور ہماری حاجت کا جو ایک ہیوج اسکیل ہے وہ ایک دم سے ٹوٹ جائے گا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. تاکہ اللہ یہ جانے کہ کون، یہ سارے اشاروں میں صاف بات، اشاروں میں واضح اشارے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. اور تاکہ اللہ جانے مَن يَنصُرُهُ، کون اللہ کی مدد کر رہا ہے اور اس کے رسولوں کی بالغیب اندیکھے. یعنی اللہ نے جو کچھ بھی مطالبات رکھے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ ساری چیزیں تو غیب میں ہیں. تو اللہ اور اللہ کا رسول موجود نہ ہو لیکن اس کا تعاون اور اس کے ساتھ ہر وقت اس کے کلمے کو بلند کرنے کی فکر کرنا، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کرتے ہو اور اس کا استعمال کیسے کرتے ہو. لہٰذا آج ہم نے لوہے کا کیا استعمال کیا اور لوہے کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ رہا، اس کو ہم نے کس شکل میں آزمایا؟ کیا صرف گاڑیوں کی شکل میں آزمایا یا اس کے اور بھی کچھ استعمالات ہیں؟ کیا ہم نے صرف اس کو پیسے کمانے کے لیے کارخانے کی شکل میں آزمایا یا اس کے اور بھی کچھ استعمالات ہیں؟ قرآن نے اس کو جس شکل میں استعمال کیا ہے وہ ہے پہلا فیہ بأس شدید. لہٰذا اب یہ کیوں ہے؟ یہ جو اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کہ دیکھیں کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے دین کے نام پر ہم نے قربانیاں کیا دی، جو ہمارے زندگی کا مقصد اور ہمارے زندگی کا کام ہے. لہذا وہ اصل ہمارے لیے اللہ اس بات کو ذہن صاف کر رہا ہے. ان اللہ قوی عزیز. اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے دین اور اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بندوں کی مدد کا محتاج ہے. نہیں، اللہ تو خود اپنے آپ میں بہت طاقتور اور بہت غلبے والا ہے. وہ تو اپنی بات کو منوانے اور اپنے بات کو غالب کرنے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر تم مدد کرو گے اور اس کے لیے قدم اٹھاؤ گے، اس کا فائدہ تم کو ہی پہنچنے والا ہے. مَن يَنصُرُهُ رُسُلَهُ بِالْغَیبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. ہم نے نوح کو اس سے اب اللہ تفصیل کے ساتھ پہلے اجمالی اور عمومی شکل میں بیان فرمایا اللہ نے. اب اللہ اس عموم کے بعد اللہ بیان فرما رہے ہیں اختصاص کے ساتھ. اس اختصاص میں بھی عام ہے. لہذا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے اس میں بھی عموم ہے، لیکن یہ عام یعنی پہلے درجے کے عام کے بعد کا درجہ ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. ہم نے نوح علیہ السلام نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ. اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب اتاری. اس میں ہم نے ان کی ذریت میں نبوت بھی دی، نبی بھی بنائے، اور ان کے ذریت میں بہت سے لوگوں پر کتاب بھی نازل ہوئی. یعنی نبوت اور کتاب تو ساتھ میں ہی ہوتی ہے. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ. تو ان کی ذریت میں ایک کام تو یہ ہوا کہ انبیاء بھی آئے جن پر کتابیں اتری، اور ان میں سے بہت سارے لوگ، کتاب اور انبیاء تو نہیں اتری ان پر، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ دین پر، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے راستے پر چلنے والے بھی تھے.
فمنہم مہتد وکثیر منہم فاسقون، لیکن ان کی ذریت میں اکثریت جو ہے وہ فاسقین کی، یعنی اکثریت ذریت میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آبا، جو ان کے آبا انبیاء آبا تھے، ان کے دین پر اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکے، وکثیر منہم فاسقون۔ لہذا خاندانی نسبت سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ خاندانی نسبت نبی، کس نبی کے نام لے رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی شان اولو العزم انبیاء میں اول اولو العزم ہے حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے باوجود اللہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ان میں، ان کی ذریت میں اکثریت جو ہے وہ دین پر نہیں ٹھہرے۔ وَلَقَدْ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ان کے بعد ہم نے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، برسلنا، اپنے ہمارے نبیوں کا، وقفینا، اور اس کے بعد ہم نے اس سلسلے کا ایک دم اس سلسلے کی آخری کڑی ایک شکل میں، یعنی ما قبل آخر، آخری کڑی اس شکل میں کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، لہٰذا ہم نے اس سلسلے کو ختم کیا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وقفینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لہٰذا یہ کتاب جو سنائی جا رہی ہے وہ نبی تو موجود ہیں، لیکن آپ سے پہلے کے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لہٰذا ان کا ذکر آیا۔ وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، ہم نے اس کے بعد ان کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، ہم نے ان کے اوپر انجیل نازل کی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ، اور ہم نے وہ لوگ جو ان کے ماننے والے تھے ان کے دلوں میں نرمی کا مادہ ڈالا، ورحمہ، اور ہمدردی کا مادہ ڈالا، ورہبانیۃ ابتدعوها، یہ چیز تو ان کے اندر ہم نے خصلت ان کو دی کہ ان کے دل میں نرمی اور ہمدردی تھی، اور رہبانیت جو انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے خود سے اپنی طرف سے پیدا کر لی تھی۔ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا علیہم، یہ ان کے اوپر فرض نہیں کی گئی تھی، یہ نفلی طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیا تھا۔ ابتدعوها ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے اس کی اجازت دی تھی کہ اس قسم کی نفلی کوئی مشق اور کوئی معمول کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں ایک شکل میں، اگر اس کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اس کو، اس معمول کا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہبانیت کا معمول اختیار کیا کہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی یاد اور اللہ کو راضی کرنے میں ہم لگے رہیں، لیکن اس کے جو حقوق تھے وہ اس کی رعایت نہ کر سکے۔ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو لوگ ایمان والے تھے اور جنہوں نے اس کی رعایت کی، ان کا تو ہم نے ان پر تو اجر، ان کو تو پورا اجر دیا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بھی اکثر لوگ فاسق ہیں۔ فاسق سے مراد وہ حق پر نہیں ہیں، فاسق کا صاف مطلب یہ، وکثیر منہم فاسقون، وہ حق پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ، یہ رہبانیت ہمارے یہاں بھی آئی، اور تصوف کا اور خانقاہی ماحول کا جو کہ میں، اور جو بعض وہ صوفی جو اس طرح سے دنیا سے کٹے ہوئے رہے، یہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نہ طریقہ تھا اور نہ مطلوب تھا اور نہ کوئی محبوب چیز ہے۔ اس کو محبوب بنا کر پیش کیا گیا۔ ہم ہر ایک پر تبصرہ کرنے کو درست نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال وہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ ہے۔ اس معیار پر جو بھی طریقہ عبادت کا ہے اسی میں پہل کرنا چاہیے، نئے نئے پیش کیے گئے طریقوں کے مشق اور اس کا تجربہ آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا بعض حضرات کو نئی درود میں الفاظ غلط نہیں ہیں، الفاظ منع بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں ضرورت کیا ہے کسی نئے درود کے الفاظ اور جملے کو بنانے کی؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بنایا ہوا ہے، کیا ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ اسی طرح دعائیں ہیں، اسی طرح اذکار ہیں، اسی طرح وہ معمولات ہیں جس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اسی طرح نمازوں کی تعداد کا معاملہ ہے۔ ہر ایک معاملے میں سب سے پہلے بس یہیں پر آ کے رک جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، وطر کے ساتھ 11، 9، 11، 13 تک تعداد جاتی ہے، اس کے آگے ہم بھی جانے کی کوشش نہ کریں۔ اس بیچ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی ادائیں ہیں اس کو ہم پورا کریں۔ اسی طرح دن کی نمازوں کے اندر معاملہ ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کے اندر معاملہ ہے۔ قرآن کی تلاوت میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو بہت جلدی ختم کرنا ہے تو 3 دن سے کم کی، بلکہ اصل تو ہے کہ 7 دن سے کم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، لہٰذا معمول رکھیں کہ 7 دن سے کم میں قرآن کو ختم نہ کرے بندہ۔ اور بے شک کوئی کرتا ہے، اس کی مثالوں کو آپ سنیں اور کان سے نکال دیں۔
اللہ حدیث میں موجود ہے. کوئی بولتا ہے جائز ہے ناجائز ہے, بولا جائز ناجائز اپنی جگہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حد 7 دن کی ہے, لہٰذا ہم 7 دن سے پہلے نہیں ختم کرتے. ہم اپنا معمول ایسا بنائیں گے کہ 7 دن میں ہمارا قرآن ختم ہو, اگر کسی کو بہت جلدی ختم کرنے کا شوق ہے, ورنہ 1 مہینے کا معمول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تو مہینے میں کم سے کم 1 قرآن ختم ہو. لہٰذا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اور رمضان کا مہینہ تو قرآن کے طرف بندے کو جوڑنے کا ایک عجیب و غریب مہینہ ہے, اور ایک عجیب لگاؤ اور ایک عجیب انس قرآن کے ساتھ پوری امت کو پیدا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول, یہ ساری باتیں اس کے اندر اور تازگی اور اس میں اور جان ڈالتے ہیں, اور اسی نیت سے تو ہم کرتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. لہٰذا اس مہینے میں قرآن کی نسبت سے اب تو بس وہ آمد ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اخلاص نصیب فرمائے, زمانے کے ہر فتنے اور ہر شر سے ہم سب کو آپ کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سامعین کرام, جسٹ ایک ریمائنڈر کے طور پہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے, رمضان کٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ جو بات کی 15 ریال کٹ ہے, تو 7 دن بچے ہیں, آپ رجسٹر کرا لیں ضرور. پھر اس کی ترتیب جو ہے وہ ہم کر لیں گے کس طرح سے یہ کرنا ہے, لیکن رجسٹر کرا لیں آپ شکیل صاحب کے پاس, میرے پاس, جاوید بھائی کے پاس میں, کہ آپ کے کیا نمبرز آپ دینا چاہتے ہیں, کیا کتنے کٹ دینا چاہتے ہیں. باقی کا معاملہ بعد میں ہو سکتا ہے, لیکن ان 7 دنوں میں رجسٹر ضرور کرا دیں. ایز اے رمضان ایتھلیٹ آپ سبقت لے جائیں فاستبقوا الخیرات کے لیے. کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے, مولانا وقت ہے سوال کا. مولانا وقت ہے کیا سوال کے؟ دیکھیں وقت تو میرے خیال سے ہے 2-4-5 منٹ ہے. جی شمیم انور صاحب, آپ سوال کریں. السلام علیکم. مولانا توقیر احمد صاحب کی یہ تقریر انتہائی پریکٹیکل تھی, اور اس سے بہت زبردست پیغام ملا. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا, چونکہ آج وقت کی قلت تھی, اس میں ایک ریسرچ ایک طرح کی تھوڑی سی ضرورت پڑے گی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو اپنی حیثیت سے زیادہ بہت طلب کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جاب میں ہے تو اس کی ایک سیلری فکس ہے, گورنمنٹ کی بھی ریسپانسبلٹی, انڈیویجولز کی بھی ریسپانسبلٹی, اور اخراجات کو اپنی آمدنی دیکھتے ہوئے کریں. اور یہ بالکل ہی از رائٹ. میں خود اپنی گورنمنٹ کو دیکھتا ہوں کہ سالانہ کبھی IMF کے پاس دوڑے جا رہے ہیں, کبھی کہیں سے قرض لینا, کہیں سے مل جائے, کہیں سے بڑی سخت شرائط پہ. تو اس سے معاشرے میں جو افراتفری پیدا ہو گئی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے. تو اس طرح مولانا جیسے اور بھی حضرات کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اس لیے کہ قرآن نے یقیناً ہمیں ہر مسئلے کے لیے گائیڈ کیا ہے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت پریکٹیکل بات کی ہے. ذرا کبھی موقع ملے تو اس پہ تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کر دیں. بہت شکریہ. اللہ دعا کریں اللہ ہم لوگ کو صحیح رہنمائی فرمائے. جی ساجد صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یہ پچھلے سال رمضان میں کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے روزے گئے, اور پھر سال بھر طبیعت ڈسٹرب رہی, تو وہ جو روزے ابھی گئے دوسرا رمضان آنے میں, تو ابھی کیا علاج ہے اس کا, مطلب کیا کرنا چاہیے؟ اچھا آپ کے دماغ میں کیا علاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں مجھے تو روزے رکھنا ہی صحیح ہے, لیکن اب رمضان آ رہا ہے, روزے باقی ہے. اب آپ بتائیے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے یا بتائیں گے سولوشن. ہم آپ کو پریکٹس کر آپ کو وہ کر رہے ہیں نا, ٹرینڈ کر رہے ہیں. آپ کے دماغ میں کیا سولوشن آ رہا ہے؟ غریبوں کو کھلاؤ ایک روزے کے بدلے ایک. وہ نہیں ہاں دیکھا, یہ اس لیے بولتا ہوں نا, ہمارے یہ مجلسیں جو ہے نا خالی تقریریں سننے فضیلت والی نہیں ہے, ہمیں آپ کو ایک دوسرے کو ٹرینڈ ہونا ہے. صحیح ہے نا؟ تو پچھلے روزے وہ رمضان کے روزے ہیں نا؟ ہاں رمضان کے فرض روزے. ہاں اچھا رمضان کے روزے ہیں نا, یعنی فرض روزے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو اس کی قضا رکھنی ہے. صحیح ہے نا؟ ہاں قضا رکھنی تھی. تو ایک سوال ایک سولوشن آپ کے دماغ میں آیا کہ فدیہ دے دیا جائے. جی
हेलो, आवाज नहीं जा रही? अभी 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 आई, क्या मालूम, पता नहीं क्या हुआ था, अभी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसके फ़र्ज रोज़ों के सिलसिले में आपके दिमाग में एक बात आई कि उसका एक हल ये हो सकता है कि फ़िदिया दे दिया जाए, यानी एक रोज़े मिस्कीन को खाना खिला दिया जाए। सही है? जी जी तो ये अच्छा हुआ ना, एक बात आई ना दिमाग में। तो उसमें देखिए, फ़िदिया का सिस्टम ये है कि उसमें उज़्र होना चाहिए। आपके साथ कोई उज़्र नहीं है, कोई उज़्र नहीं है। अब उसकी शक्ल ये है कि या तो आप रमज़ान में अभी आप कुछ रोज़े रख सकते हैं फ़र्ज़, तो वो रख लें आप, और अगर अभी नहीं रख सकते हैं तो फिर रमज़ान के बाद रखें। रमज़ान में तो आपको फ़र्ज़ रोज़े रखने हैं, रमज़ान में दूसरा उसके साथ अल्टरनेट नहीं कर सकते। अब लेट हो गया, लिहाजा कोशिश करें कि अभी तो खैर 15 का दिन 15 गुजर गए, 15 के बाद रोज़े रखने को मकरूह कहा गया है, लेकिन क़ज़ा की इजाज़त है। लेकिन एकदम रमज़ान के करीब थे, 2-3 दिन पहले तो बिल्कुल ही मकरूह है, तहरीमी है, वो नहीं रखना है, ताकि रमज़ान और शाबान के रोज़े कंटिन्यू ना हो जाएं। ठीक है? तो जो मुमकिन हो सके वो इस बीच में क़ज़ा रख ले, नहीं तो फिर रमज़ान के बाद क़ज़ा ही रखना पड़ेगा। दूसरा हल नहीं है उन लोगों के लिए जिनके पास रोज़ा रखने की सलाहियत मौजूद है। मुझे लग रहा है अज़ान होने जा रही है। जी जी, शुक्रिया मौलाना, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह व सुभानकल्लाह बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महफिल को में बाबरकत करे और जो कुछ भी कहा सुना गया वो सब कबूल करें। आमीन या रब्बल आलमीन।